हाय गाइस, कुछ दिनों से भारत में एक टॉपिक चल रहा है, मीडिया पे बहुत ज़्यादा उसको हाईलाइट किया जा रहा है कि मुसलमानों में मरने के बाद जब जन्नत में जाते हैं तो उनको 72 हूरें मिलती हैं और उनको यानी वो 72 हूरों के साथ घूमेंगे तो औरतें क्या करेंगी और 10 चीज़ें, ये फालतू की चीज़ों पे डिबेट की जा रही है। एक मुसलमान के बच्चे को भी उठाएंगे तो वो भी बताएगा कि हाँ, जन्नत में हमें 72 हूरें मिलेंगी अगर हम जन्नत के काबिल होंगे तो, पहली बात। और रही बात दूसरी कि इस चीज़ को बहुत हाईलाइट किया गया और अभी एक चैनल है 72 चैनल इंडिया का, जिस पे एक टॉक शो किया गया और उसमें बहुत सारी डिबेट की गई। वो आपको डिबेट दिखाता हूँ, वो डिबेट किस हद तक गई है, देखिए ज़रा डिबेट। साहब, मेरा सवाल आपसे ये कि दुनिया में तो ये बताते हैं कि आप कैसे आइडियल लाइफ जीजिए, आप एक महिला से शादी करें, आप शराब ना पिएं, आप ये तमाम हराम काम ना करें, और लालच ये है कि वहां जाकर आप वो तमाम हराम काम करने की आपको इजाजत होगी। क्या ऐसा है? पहली बात ये कि मैं कोई आलिम नहीं, कोई उलमा कराम नहीं, कोई कुछ नहीं, ना मैं स्कॉलर हूँ, ना मैं कोई प्रोफेसर हूँ, लेकिन जो थोड़ी बहुत नॉलेज है और जो उलमा कराम से सीखा है वही मैं आपसे शेयर करूँगा। आपको दूसरी वीडियोस भी दिखाता हूँ बहुत सारी कि ये किस तरह का टॉक शो चल रहा है इस द 72 चैनल पे, जो ये लेके जा रहा है ये टॉपिक। आपको एक डिबेट ऐसी दिखा देते हैं, बहुत दिलचस्प डिबेट हुई थी इसी को लेकर के, और ये पूछा गया था कि महिलाओं को तो हूर मिल जाएगी, पुरुषों को हूर मिल जाएगी, महिलाओं को क्या मिलेगा? ये दिखा देते हैं। रशीदी साहब आइए, आगे बताइए। बस यही रहेगा जी, बिल्कुल। आइए, इधर आ जाइए। 72 हूरों वाली बात नहीं बताई कि वो 72 हूरों का जो बताया गया है मर्दों के लिए वो क्या है, क्या वो अय्याशी नहीं है? वहाँ पे और तो कुछ नहीं बताया कि ना शॉपिंग मॉल है ना लाइब्रेरी है। औरतों के लिए क्या है? फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत अच्छे काम करती हूँ, सारे इस्लाम के रूल फॉलो करती हूँ, मैं जन्नत में जाऊंगी, मुझे वहाँ क्या मिलेगा? आप जन्नत में उन 72 हूरों के सरदार होंगी और जो शोहर आपके तो ये सरदार होंगे, इससे बड़ा एहसास क्या होगा? आपके शोहर भी अच्छे काम करते होंगे। अगर दोनों आदमी सुन लीजिए, सुन लीजिए। आप मैंने तो दिया हुआ सरदार मुझे क्या सुना रहे हैं आप? बाकी लोग तो सुन लें। अरे मैंने इंटरव्यू दिया हुआ, मुझे क्या सुना रहे हैं आप? फिर वही बात आती है जैसे मैंने जवाब दिया कि ये दुनिया के अंदर उन अच्छे अमाल की जज़ा है, उन अच्छे अमाल का सब, वहाँ अय्याशी का तस्वुर भी नहीं कर सकता। मौलाना साहब, मर्दों के लिए 72 हूरें और औरतों के लिए वही वाला शौहर जो यहाँ पर है, ये तो बड़ी गलत बात है। औरतों को भी कोई चॉइस दीजिए ना, औरतों के लिए भी कोई अट्रैक्शन रखिए। क्या औरतों का दिल नहीं है? ये क्या बात हुई? औरतों के लिए वही शौहर, अगर शौहर के साथ ना बनती हो, बेशक बहुत नेक हो, लेकिन इस दुनिया में शौहर ना पसंद हो, किसी तरीके से उसके साथ जो है गुजारा कर लिया, वहां जाके फिर वही गले पड़ जाएगा। ये तो अजीब सी बात है। और आप लोग 72 हूरें लेके घूमेंगे। ये आपने सुना, ये मोहतरमा कह रही हैं, ये बेसिकली ये वही मोहतरमा है मेरी जैसा, मेरी मर्ज़ी वाली औरतें हैं शायद ये, और जिस चीज़ का ये मजाक बना रहे हैं, और ये वो चीज़ मजाक में नहीं है, वो चीज़ हकीकत है। आपको उलमा कलाम की ज़बान से भी आपको सुनाते हैं कि उन्होंने इस चीज़ पे क्या बोला, ठीक है। दूसरा ये कि जो मेरी मोहतरमा ने बोला कि हमें 70 हूरें मिलेंगी और ये वही वाला शौहर मिलेगा, ये तो गलत है, ना लाइब्रेरी है ना कुछ है, या ये कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। ये एक छोटी सी एक चीज़ बताऊंगा मैं आपको। अगर कोई फ़ौजी, चाहे वो पाकिस्तान का है, चाहे वो अफ़गानिस्तान का है, चाहे वो इंडिया का है, कहीं का भी है, एक फ़ौजी जो मुल्क के लिए मेहनत कर रहा है, मुल्क के लिए अपनी जान दाव पे रख के खेल रहा है वहाँ पे, और वहाँ बॉर्डर पे खड़ा हुआ है और वो शहीद हो जाता है, ठीक है, तो उसको क्या मिलेगा? उसने कोई अच्छा नेक काम किया मुल्क ने, तो मुल्क उसको क्या देगा? कोई तमगा देगा, कोई प्लेट देगा, कोई शील्ड देगा, कोई अवार्ड देगा, कुछ तो देगा ना। क्यों देगा? उसने अच्छा काम किया। तो यही पॉलिसी है ना, कुदरत की भी यही पॉलिसी है। आपने दुनिया में अगर कोई अच्छा काम किया तो आखिर में आपको जन्नत मिलेगी ना। सिंपल फंडा है, कोई इसमें रॉकेट साइंस है ही नहीं ना। राशिद मनाज हो गए, आपके इंडिया के कितने सारे एयरफोर्स के फौजी के कर्नल्स हैं, इनको आपने तमगे दिए, क्यों दिए? उन्होंने ख़राब काम किया था? नहीं ना, अच्छा काम किया मुल्क के लिए, इसलिए मुल्क ने उनको अप्रिशिएट किया। ये ही सिंपल फंडा है और कोई फंडा नहीं है, ठीक है। दूसरी वीडियो आपको दिखाता हूँ, वो देखिए ज़रा।
آپ کسی کو گالی دیں گے؟ کیسے شادی کرے گی؟ آپ کسی کو گالی دیں گے؟ یہ کہتا ہے وہ زنا کرے گی پوری ساجد صاحب آپ گالی دیں گے کسی کو؟ اسلام کہہ رہا ہے اس چیز کو۔ ساجد صاحب یہ کیا منچ ہے؟ آپ کے پرچار پرسار کا منچ نہیں ہے یہ دھمکی دے رہے ہو؟ آپ تو اسکالر ہیں نا؟ نہیں، آپ ودوان ہیں نا؟ کالر ہو جبھی تو اسلام بتا تو رہا آپ ہوں۔ اسلام نہیں بتا رہے ہیں، آپ دھمکا رہے ہیں، میں دھمکا نہیں رہا ہوں۔ آپ غلط بھاشا کا استعمال کر رہے ہیں۔ جو لڑکی غلط سن لیجئے، ہندو لڑکے سے کرے گی، سنیے ساجد صاحب یہ آپ کے آپ ایسے ہندو مسلمان کر کے دیش کو بانٹتے رہیے گا، مسلمان نہیں، آپ ایسے ہی دیش کو بانٹتے رہیے گا، آپ ہی کے جیسے لوگ جو ہے نا اس دیش کو بانٹتے رہیں گے۔ اسلام کی خوبی یہ ہندو مسلمان کریے۔ یہ آپ نے دیکھا، یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایسے ہی آپ بانٹتے رہے گا اسلام کو، اور جو ہے یہ ہندو مسلم کرتے رہے گا، تو ہندو مسلم تو یہ صاحب تو کر ہی نہیں رہے، یہ جو بھی مولانا صاحب ہیں یہ ہندو مسلم تو کر ہی نہیں رہے۔ انہوں نے تو صرف ان کا کانسیپٹ یہ بولا انہوں نے کہ بھائی اگر کوئی مسلم لڑکی کسی ہندو لڑکے سے یا غیر مسلم سے کسی سے شادی کرے گی تو ہمارے اسلام میں وہ شادی نہیں ہے، رائٹ۔ اسی طرح سے کوئی ہندو لڑکی کسی مسلمان لڑکے سے شادی کرے گی تو وہ شادی نہیں ہے۔ پہلی چیز، ایک مذہب کا ایک فرقے کا ہونا بہت ضروری ہے، بینگ اے مسلم ہمارے میں کانسیپٹ یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو ان ساری چیزوں کے آپ نے ان کے ٹاک شو آپ نے تھوڑے دیر سنے، اب ان کے جوابات میں آپ کو علماء کرام سے سنواتا ہوں، سنیے۔ نبی کا فرمان ہے کہ لولا ان اللہ قضا لأہل الجنت الا یموت لمات من حسنها و جمالها، اللہ نے جنت کی لڑکی کو ایسا حسن و جمال دیا ہے، اگر موت مرنا گئی ہوتی تو اس کو دیکھ کے آنکھیں برداشت نہ کرتی، کلیجے پھٹ جاتے، مر جاتی۔ تو یہاں کی عورتوں کے لیے بھی بشارت ہے کہ ایمان والی نیک صالح پاک دامن عورت جنت کی اس حور سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی۔ 70,000 گنا کا مطلب ہوتا ہے لا محدود۔ ایک دفعہ حضرت ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ، نساء الدنیا افضل ام نساء الجنہ، دنیا کی عورتیں افضل ہیں یا جنت کی عورتیں؟ آپ نے فرمایا بل نساء الدنیا، قوم سلمہ دنیا کی عورت۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ یعنی ہم تو مٹی سے بنی ہیں اور گندگیوں میں بھری ہیں، اور وہ تو مشک عنبر زعفران کافور سے بنی ہیں، پاکیزہ ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ام سلمہ بصلاتہن وصیامہن وعبادتہن للہ عز وجل، ام سلمہ یہ ان دنیا کی عورت نماز پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے، اللہ کی بندگی کرتی ہے، اس وجہ سے البس اللہ وجوہہن النور، اللہ ان کے چہروں پہ اپنا نور ڈالے گا، وَأَجْسَادَهُنَّ الْحَرِيرُ، اور ان کے جسم کو ریشمی لباس سے سجائے گا، وَأَمْشَاطُهُنَّ الذَّهَبُ، اور ان کی کنگھیاں سونے کی بنائے گا، وَمَجَامِرُهُنَّ الْأُلُوفُ، یہ میں نہیں دکھاتا یہ جو عود ہے الوف میں پڑھا۔ یہ آپ نے مولانا طارق جمیل کی آواز میں سنا، ان کی زبان سے سنا کہ کیا ہے ہم لوگوں کا کانسیپٹ کہ جو 70 حوریں ملیں گی، 72 حوریں ملیں گی، اور جو ہماری زوجہ، ہماری بیوی، ہماری وائف جو جنتی ہوگی، وہ جب جنت میں جائے گی تو وہ 70 حوروں کی بھی سردار ہوگی، یعنی بڑی ہوگی، ان سے کہیں زیادہ خوبصورت ہوگی۔ یہ ہے عورت کی عزت، ٹھیک ہے۔ آپ کو طارق مسعود کی زبان میں سناتے ہیں کہ انہوں نے کیا بولا۔ تو حالانکہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، حور مقصورات فی الخیام، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے حوریں خیموں میں چھپا کے رکھ دی ہیں۔ تو اس لیے اصل کیا ہے میرے بھائی؟ جنت مقصورات فی الخیام، اللہ کہہ رہے ہیں میں نے انا انشأناہن انشاء، میں نے اسی جنت کی مٹی سے ان حوروں کو بنایا ہے۔ اللہ نے بنایا ہے کس کے لیے؟ اسپیشل جنتیوں کے لیے جو یہاں قربانیاں دیں گے۔ فجعلناہن ابکارا، ہمیشہ کے لیے کنواری بنایا اللہ نے ان کو، اور عرباً اترابا، ہم عمر میں کیوں؟ دنیا میں ہم عمر لوگ اس لیے لڑکی تلاش نہیں کرتے کہ ایجڈ ہوتی ہے تو اس میں لوگوں کا خیال ہے کہ خوبصورتی میں کمی آ گئی ہوگی، لیکن اصل میں جو آپ کے مینٹل لیول کی ہوتی ہے نا بیوی، وہ وہی ہوتی ہے جو آپ کی ایج اور اس کی ایج بولو برابر ہو۔ دوسرا بیان سنیے۔ تو اے جن و انس کے گروہ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فیہن خیرات حسان،
اور ان جنتوں میں اچھی سیرت والی اور اچھی صورت والی عورتیں ہوں گی یعنی حوریں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ. یہ اب حور کا لفظ بھی آ گیا. یہ حوریں ہوں گی جو پردہ دار خیموں میں ہوں گی. عرب کے لوگ یعنی ان میں یہ والا کم از کم ٹرینڈ تھا پردے کے حوالے سے کہ یعنی وہ ایسی عورتیں جو گھر سے باہر نہیں نکلتی تھیں اور پردہ نشین ہوتی تھی، کنواریاں تھیں، وہ ان کو لائک کرتے تھے. یہاں بھی بدماش بھی کہتا ہے جی میری بیوی جو ہے وہ پردے والی ہونی چاہیے. یہ اللہ نے انسٹنکٹ میں ڈال دیا ہوا. تو اسی کی مثال اللہ نے دی ہے کہ وہ جنت میں ایسی حوریں ہوں گی، اور پہلے بھی ذکر ہو چکا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌ. ان حوروں کو اس سے پہلے نہ انسان نے چھوا ہوگا نہ کسی جن نے. جنت میں عورتوں کو کیا ملے گا؟ بعض لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ مردوں کو تو حوریں ملیں گی، تو جنت میں عورتوں کو کیا ملے گا؟ تو میں نے اس کے اوپر پوری ڈیٹیل ڈسکشن کی تھی کہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے جا بجا اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ جنت میں ہر وہ چیز ہے جس کی تم خواہش کرو گے. اب خواہش ہر انسان کی ڈیفرنٹ ہے، لیکن انسان کی جو خواہش ہے وہ اپنی انسٹنکٹ سے باہر نہیں ہو سکتی جو اللہ نے اس کی انسٹنکٹ بنا دی ہے. یعنی انسان اگر جنت میں جا کے یہ کہ جی میں نے جو ہے وہ کچا قیمہ کھانا ہے، اب دنیا میں شاید کوئی ایک آدھ بندہ ہی ہو جو کچا قیمہ کھانا پسند کرتا ہے، تو اب آپ اس کو ایک کو لے کے تو نہیں کہہ سکتے کہ جنت کی نعمتیں جو ہیں وہ اس اعتبار سے جنت میں وہی انہی نعمتوں کی لالچ دلائی گئی ہے جو ایک بندے کی انسٹنکٹ ہے. رہا معاملہ عورتوں کا، تو میں نے اس میں بھی بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی کچھ اپنے رولز اور ریگولیشنز بنائے ہوئے ہیں. جنت میں اللہ تعالیٰ نے یعنی مردوں کے لیے، میلز کے لیے فیمیل حوریں رکھی ہوئی ہیں، لیکن قرآن و سنت اس حوالے سے کوئی ڈسکشن نہیں کرتا کہ فیمیلز کے لیے بھی کوئی میل رکھے ہوئے ہیں. ایسا نہیں ہے. اگر کسی فیمیل کو میل کی حاجت ہوگی تو پھر وہ خواہش کر کے اللہ تعالیٰ اس کو میل بنا دے گا. یعنی اگر کوئی عورت کہتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو مرد بنا دے گا اور اس کو پھر حوریں دے دے گا. جو دنیا میں عورتیں ہیں ان کا حسن جنت کی عورتوں اور حوروں کے حسن سے بڑھ کے ہوگا، کیونکہ یہ تو ان کے لیے جنت بنائی گئی ہے نا. جنتی جو مرد ہیں ان کو جنت کی حوروں سے زیادہ دنیا کی وہ عورتیں جو جنت میں پہنچی ہوں گی، جو اللہ ان کو حسن دے گا نا، اس میں زیادہ ان کو اٹریکشن فیل ہوگی، کیونکہ وہ تو جنتی عورتیں ہیں نا. سنا آپ نے کہ وہی والی بات ہے جس پہ وہ خاتون اور جس پہ لوگ ہنس رہے تھے کہ تمام حوروں سے زیادہ افضل، تمام حوروں سے سب سے زیادہ خوبصورت جو اس کی بیوی ہوگی جنت کی، اور جو ان تمام حوروں پہ کی سردار ہوگی. اس چیز پہ ہنس رہے تھے. یہ آپ نے علماء کرام اسکالرس کی بات سنی کہ وہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، اور یہ لوگ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، یہ وہی ہے جو قرآن اور حدیث نے ہمیں سکھایا. رائٹ. تو یہ سب چیزیں ہیں. یہ ایک اور آپ سنیے. آپ کی بیویاں بھی آپ کو ملیں گی، اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ آدمی اللہ پوچھے گا بیوی چاہیے کہ اللہ دنیا میں تو بھگت کے آیا ہوں یہاں کیوں دے رہا؟ اللہ کہے گا اچھا ٹھیک ہے، اس کی بیوی نے بھی نیک عمل کیے تھے، یہ بھی جنتی ہے، جاؤ اس کو بھی. اب وہ سوچ رہا ہوگا ادھر بھی کھچ کھچ نہ ہو، دنیا میں تو بڑی کھچ کرتا ہوتی تھی. لیکن جب اللہ کہے گا پردہ ہٹاؤ، جب اس کی بیوی کا پردہ ہٹایا جائے گا تو وہ جنت کی حور سے بھی زیادہ خوبصورت اس کو نظر آئے گی. لیکن یہ وہی عورت ہوگی جو اللہ سے ڈرنے والی ہوگی، یہ گھومنے پھرنے والی نہیں. یہ سنا آپ نے. ہم سب کا کانسیپٹ ہی یہی ہے کہ جو بیوی ہوگی وہ جنت میں اس کی تمام حوروں کی سردار ہوگی، بیوی وہی ہمیں ملے گی، اور وہ سب سے زیادہ اٹریکشن ہوگی اس کے اندر، بہت زیادہ خوبصورت ہوگی وہ. لیکن ان چیزوں کو، یہ بات سب کو معلوم ہے، ہر لوگوں کو معلوم ہے، ہر طبقہ فکر کے مذاہب میں سب کو معلوم ہے، لیکن ان چیزوں کو فالتو میں کھینچا جا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی غلطی کر دے، کہیں نہ کہیں کوئی چیز نکل جائے ایسی جس کو بنا کے بہت سارے دنگے کیے جائیں. تو یہ ان چیزوں میں نہ پڑیے گا. ایک آخری آپ کو سناتے ہیں دوبارہ سے طارق مسعود کا ایک چھوٹا سا. اور اس کی بیوی کسی دوسری جگہ شادی کر لے اور پھر وہ شوہر بھی مر جائے، پھر وہ تیسری جگہ شادی کرے، تو بتائیں جنت میں وہ عورت کیا
کس کو ملے گی؟ بھائی دیکھو جو آخری میاں ہوتا ہے نا عورت، قانون یہی ہے کہ عورت جنت میں اس کو ملے گی جو لاسٹ میں آیا اس کی زندگی میں۔ اب اس میں خواتین کو یہ ہوتا ہے کہ میرا پرانا والا تو بہت اچھا تھا، یہ نیا والا تو مجھے پسند ہے ہی نہیں، یہ خواتین کو ہوتا ہے۔ عورت کا اصول یہی ہے، صحابہ تابعین سے یہ ثابت ہے کہ جو آخری شوہر تھا اس کی زندگی میں آیا، عورت اسی کو ملے گی۔ اس پہ میں نے بتایا کیا اشکال ہوتا ہے خواتین کو، ان کو وہ کمپیئر کرنے میں وہ کہتی ہیں اگر وہ پرانا زندہ ہو کے آ جائے تو ہم اس سے طلاق لے کے اس سے شادی کر لیں، وہ تو مر گیا تھا بیچارہ، اچھا تھا۔ تو یہ خوب سمجھ لیں کہ دیکھو ہمیں شریعت نے اصول اور قاعدے تو بیان کر دیے، لیکن اس سے بڑا اصول یہ بیان کیا ہے کہ جنت میں کوئی غم اور پریشانی نہیں ہوگی۔ تو جب اللہ آپ کو آخری میاں دے رہا ہے جنت میں تو سمجھ لیں کہ اللہ آپ کے دل میں اس کی اتنی محبت ڈال دے گا کہ آپ کو پرانا والا بالکل بھی اچھا نہیں لگے گا، اللہ اس کی محبت ڈال دے گا۔ آپ کہہ سکتی ہیں کہ اس ڈیزائن کی محبت تو میرے دل میں آ نہیں سکتی، اس کا ڈیزائن اس ٹائپ کا ہے، بعض میاں کے ڈیزائن ایسے ہوتے ہیں، تو بھائی ریپیئرنگ اللہ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ کیا خیال ہے؟ جب ہم ایک گاڑی ایسی جو ہر طرف سے پچکی ہوئی دبی ہوئی گاڑی ہوتی ہے، میکینک کے پاس لے کے جاؤ، ڈینٹنگ پینٹنگ کر کے ایسی بنا دے گا جیسے بھی شو روم سے نکلی ہے۔ تو جب ایک ڈینٹر یہ کام کر سکتا ہے کہ پرانی گاڑی جس پہ 20 قسم کے ڈنٹ ہوں نئی بنا کے پیش کر سکتا ہے، تو خدا آپ کے یہ والے میاں کو ریپیئر نہیں کر سکتا کیا؟ تو اس لیے خواتین اس کی ٹینشن لیتی ہیں اور اس چکر میں بعض دفعہ شادی نہیں کرتی۔ ہاں اگر شیطان پھر بھی وسوسے ڈالے کہ نہیں جی میں نے نئے والے کے ساتھ جنت میں رہنا ہی نہیں ہے، میں پرانے والے کے ساتھ، تو یہ سوچ لیا کرو وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، قرآن کہتا ہے تمہاری جو خواہش ہوگی اللہ جنت میں پوری کرے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو آپ کے دل میں اللہ پہلے تو اس کی محبت ڈال دے گا، اگر پھر بھی شیطان کہنے نہیں مجھے یہ والا چاہیے ہی نہیں، تو بھائی اللہ اس کو کوئی اور دے دے گا، آپ کو کیا دے دے گا؟ ٹھیک ہے، تو یہ تب کی بات ہے جب کوئی جنت میں جائے گا اور وہ ایسی خواہش رکھے گا، ٹھیک ہے، اور انہوں نے جیسے علماء کرام نے فرمایا کہ آپ کے دل میں جو اللہ آپ کے لیے سوچتا ہے وہ بہتر سوچتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا وہ سب سے زیادہ ہی اچھا ہوگا، اس کے لیے آپ کے دل میں آلریڈی محبت آ چکی ہوگی، آپ کو صرف وہی چاہیے ہوگا جو اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ آپ لوگ کچھ بھی بولیں، کتنی ڈیبیٹ کریں، کوئی بھی چینل کیا چلائے، کسی کو غلط بولے کسی کو صحیح بولے، ہوگا وہی جو میرا رب چاہتا ہے، پہلی بات یہ۔ اور رہی بات حلال حرام کی بھی، اس ٹاک شو میں بڑی بات چل رہی تھی کہ یہ حلال ہے وہ حرام ہے، شراب جو ہے وہ حرام ہے اور تو جنت میں شراب حلال ہے۔ تو میرے بھائی ایسا دیکھو کون سا فرقہ ہے، کون سا مذہب ایسا ہے، کون ایسا ہے جس کے مذہب میں شراب حلال ہے؟ شراب ہر جگہ حرام ہے، ٹھیک ہے، غلط بولا گیا۔ بنا شادی کے لڑکا لڑکی کا ریلیشن ہر مذہب میں حرام ہے۔ تو بہت ساری چیزیں ایک ہی چیزیں ہیں، بس ان کو دیکھنے کا نظریہ الگ ہے ہمارا، اور کچھ نہیں، ٹھیک ہے گائز۔ آخر میں خالی ایک حدیث قدسی ہے وہ آپ کو سناؤں گا۔ اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ابن آدم یعنی لوگوں سے فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ، اے ابن آدم ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے، کر دیا تو نے ثبوت اس کے جو میری چاہت ہے تو بخش دوں گا تجھے وہ جو تیری چاہت ہے، اور کی اگر نافرمانی تو نے اس کی جو میری چاہت ہے تو تھکا دوں گا تجھے اس میں جو تیری چاہت ہے، اور ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ مع السلامہ۔